हेलो। हजरत फारिग नहीं हुए? जी बोलिए, फरमाइए। फारिग है। हम्म। एक मसला था, हम्म। उसी मिलाद के मसले में बात करना हम्म। था। बोलिए ना। हाँ तो मतलब हम कुछ भेजें आपको व्हाट्सएप पे? ऐसे ही बोलिए ना अभी। ऐसे ही फोन पर ही बोले बोल दीजिए। फोन पे, मतलब कि बहुत सारे मतलब फ्रेंड वगैरह हैं हम्म। जो मतलब गुमराह करने में मतलब तुले रहते हैं, ठीक है? हम्म। कि कहाँ मनाना जायज़ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये सब हम्म। चीज़ का दलाइल मांगते हैं। हम्म। तो उनसे क्या कहा जाए? कौन कहते हैं अहले हदीस देवबंदी? अहले हदीस है, अहले हदीस है। देवबंदी भी है, हम्म। वहाबी भी है। अच्छा। जी। तो क्या बोल रहे हो, वो लोग नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। उसकी वजह? उसकी वजह ये है, ना साहबा ने मनाया, हम्म। ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं लिख के गए हैं कि हम्म। मनाना चाहिए। अच्छा। और उनका कहने का मतलब है कि उस दिन तो उनका वफात भी हुआ था। अच्छा। तो हम उनको ये जवाब दिए थे कि उस दिन जब वफात हुआ था, उस दिन तो शैतान रोया था, तो आप लोग क्यों रोते हैं? हम्म। सही बात है ना? हम्म। देखिए, तीन चार जी। सवाल कि नबी जी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ लिख कर गए? जी। सहाबा इकराम नहीं मनाए। नहीं मना। उस दिन हुजूर का विसाल हुआ। हम्म। ठीक है। सबसे हम्म। पहला बात कि हुजूर कहाँ लिख कर गए, तो उससे पूछिए कि हुजूर कहाँ लिख कर गए कि नमाज पढ़ो। हम्म। लिख कर तो कहीं नहीं गए। जी। हम्म। अब चाहे कुरान करीम की आयत करीमा हो या फिर हम्म। हदीस पाक हो, वो तो हुजूर पाक हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए, जी। बयान कर दिए। हम्म। तो लिखने वाला जो शर्त है, लिखने वाले शर्त से तो फिर इनकी नमाज भी खारिज हो जाएगी। हम्म। हम्म। अब बोले हुजूर नमाज पढ़ के गए और हम्म। कुरान करीम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत बता कर गए, तो फिर कुरान करीम में ही अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता है कि और जब अल्लाह की रहमत व फजल आ जाए हम्म। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस पर वो खुशी करें। मतलब वो और तारिक जमील है ना, तो उसका हम्म वीडियो सब ना भेज रहे कि मतलब तो वो हम आपको ऐसा जो है। जवाब दे रहे हैं वो तो सुनिए। जी। 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 कि कुरान एक में ही मिनट अल्लाह, रुके, हम आपका ना बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? वो हम इधर रिकॉर्ड कर रहे जी। हैं। जी। जी। बोलिए। तो अल्लाह पाक कुरान में ही फरमा रहा है कि और अपने बंदों के बारे में कि और जब जी। अल्लाह की रहमत व फजल बंदों के जी। पास आ जाए तो चाहिए कि मुसलमानों को इस पर खुशी करें। जी। और ये खुशी मनाना अल्लाह की फजल व रहमत हासिल हो जाने से उन जी। सब से बेहतर है जो ये जमा करते हैं। मतलब जो मालो दौलत इंसान जमा करता है, उन सब से बेहतर है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जब अल्लाह की रहमत व फजल मुसलमानों को मिल जाए तो खुशी करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? कुरान में अल्लाह पाक। जी। और दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ही इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब हम भाई, अल्लाह की रहमत जब आ जाए तो हमको खुशी करनी चाहिए, तो हम कुरान से ही पूछते हैं भैया रहमत क्या है। जी। तो अल्लाह पाक कुरान में ही फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना के भेजा। तो जब जी। सारे जहां के लिए महबूब करीम को रहमत बनाकर भेजा, तो उस रहमत पर अब हमें क्या करना चाहिए? कुरान के मुताबिक खुशी मनानी चाहिए। खुशी मनानी चाहिए। तो फिर हम तो खुशी मना रहे हैं कुरान के इनका हुक्म के सवाल मुताबिक। ये भी होता है कि ईद का दिन उसको बोलते हैं जो रोज़ा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस दिन रोज़ा अगर रखे हैं तो वो ईद कैसा है? ठीक है, तो यानी अभी जी। इनका ये कहना था कि हुजूर मिलादुन नबी नहीं मनाए, नहीं लेकिन मनाए। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि साहबा ने भैया। भी नहीं मनाया है। हम्म। और मतलब बहुत तरह का हाँ बात सुनिए करने ना, अभी लगता पहले है। जी। जवाब भी सुन लीजिए। जी। 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 हुजूर मिलाद नहीं मनाए, ठीक है। जी। सहाबा भी नहीं मनाए, लेकिन अभी खुद कह जी। रहे हैं कि हुजूर रोजा रखे। भैया हुजूर क्यों रोजा रखे? तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, इस दिन मेरी पैदाइश हुई। जी। तो हुजूर थी अपनी पैदाइश हर हफ्ते पीर के दिन मनाए रोजा रख के। जी। तो जब हुजूर खुद मनाए तो फिर ये कहना तो जहालत है ना कि हुजूर नहीं मनाए अपनी पैदाइश। हम्म। ठीक है। और दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हमें हुक्म दे दिया जी। खुशियां मनाओ, और हम खुशी मना रहे हैं। और खुद हम्म। प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशी मनाए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना है। तो ये जी। ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है, हम्म। तो कौन सी ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है? अगर ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है या फिर जिस दिन रोजा रख ली जाए वो ईद नहीं होती है। जी। सिर्फ ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन रोजा रखना मना है, उसके अलावा बकिया ईदों में रोजा रखना मना नहीं है।
جمعہ بھی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ابن جی ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جمعے کو عید قرار دیا ہے، اور یہ دن عید الفطر و عید الاضحیٰ سے بڑھ کر ہے۔ جی بالکل۔ ہاں، تو جب عید کا دن جمعہ بھی ہے، تو جی جمعہ تو تقریباً پورے سال بھر میں کتنا جمعہ آتا ہے جی؟ 52 53 جمعہ جی جی ہے نا؟ تو پھر سال جی بھر میں تو 3 جمعہ 52 یا 53 عیدیں ہو گئیں، اور جی وہ عیدوں میں یہ وہابی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو جی کیسے بدبخت اور یہ جاہل ہوتے ہیں کہ جہالت بھرے ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں جن کا علم ان کو خود نہیں ہوتا۔ جی، وہ تو ہوں ہے۔ ابھی میرے کو وہ ویڈیو وغیرہ ان کا بھیج رہے ہیں کلپ، ان کا طارق جمیل جو کہ گستاخ ہے وہ خود۔ طارق جمیل تو خود میلاد النبی مناتا ہے۔ طارق جمیل تو خود اپنی ویڈیو میں بولا ہے کہ جب کیا نام ہے، میں پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو جگہ جگہ گیا، تمام دنیا کے لوگ میلاد النبی کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ خوشی ہونے کی بات بھی ہے۔ جی ہاں، طارق جمیل تو خود خوشیاں منا رہا ہے۔ اور رہی بات دیوبندیوں کی، تو دیوبندیوں کو چاہیے کہ اپنے ابھی کے جو فتنہ پرور مولوی ہے، اس کی باتوں کو چھوڑ کر وہ ہوں، اپنے پہلے کے بڑے مفتیوں کی کتابوں کو پڑھیں۔ ان کے مفتی اعظم جو ہیں جی احسن الفتاوی میں لکھ رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جی پیدائش کا موقع جو ہے فرحت اور خوشی کا موقع ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس میں جی فضیلتیں ہیں، اس پر ثواب ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف نقل فرما کے یہ کہا کہ جب ابو الجہل جیسا بدبخت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ایک بار خوشی منایا تھا، اور اس نے اشارہ کر کے انگلی سے اپنی باندھی شعیبہ کو آزاد کیا، تو مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، لیکن ہفتے میں ایک بار پیر کے دن، ہر پیر کے دن میری عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور مجھے اس انگلی سے، جس انگلی سے اس نے شعیبہ کو آزاد کیا تھا، بولا مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی ملتا ہے جسے پی کر میں اپنا پیاس بجھاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ایک بدبخت کافر جس کے رد میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، جب وہ حضور کی ولادت پر ایک بار خوشی منا لیتا ہے، تو اس بدبخت کافر کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں ہر ہفتے اس کا جی نفع دے رہا ہے۔ تو پھر اگر کوئی مسلمان حضور کا غلام اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناتا ہے، تو پھر اس کو کس قدر اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے گا۔ اور جی اگر کوئی حضور کی میلاد پاک میں اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو وہ کس قدر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ یہ اس کے خود مفتیوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ جی اور خود دیوبندیوں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبندیوں کے جو اکابر ہیں نا، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، ہوں قاسم نانوتوی، یہ ہاں، تینوں مرید یوپی تھے۔ کے ہے نا؟ ہاں، تو ہوں یہ تینوں جو ہے ان کے اکابر، ان کے بزرگ، رشید احمد گنگوہی کو یہ لوگ غوث الاعظم کہتے ہیں، ہوں اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں قاسم نانوتوی ان لوگوں کا خود مدرسہ دیوبند کا فاؤنڈر ہے۔ تو یہ ہوں لوگ کن سے مرید ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ اور ایسے ویسے پیر نہیں مانتے اپنے پیر و مرشد کو۔ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے، معاذ اللہ، جبکہ رحمت للعالمین کا لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ اپنے پیر و مرشد کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، اور مطلب بہت شان و عظمت اور بہت بڑے بڑے القاب سے نوازتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، کیونکہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ جی ان کے پیر و مرشد خود میلاد النبی منایا کرتے تھے، سمجھے؟ جی جی رسائل بالکل۔ شمائمیہ میں پڑھیے، اور ان کی ہوں کتاب جو ہے ہفت فیصلہ میں پڑھیے، اور ان کی ایک اور کتاب ہے، اس میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب یہ ہے کہ میں ہوں خود محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، جی اور اسے خود باعث برکت سمجھ کر ہر سال اپنے گھر میں منعقد کرتا ہوں، اور اس میں جی قیام میں لطف جی اور لذت پاتا ہوں۔ تو ان جی کے جو بڑے پیر و مرشد، یعنی جب ان دیوبندیوں کے جو پیر و مرشد ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، وہ خود میلاد منانے کے قائل ہیں، اور انہوں نے دیوبندیوں کے رد میں دیوبندیوں کو لتاڑ لگاتے ہوئے کتاب لکھی، ہفت مسئلہ، فیصلہ جی ہفت مسئلہ۔ اس میں خود انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ ہمارے علماء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب تنازع کرتے ہیں،
اور کہتے جی ہیں، اور پھر ان کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں کہ جب جواز کی صورت موجود ہے جی تو پھر کیوں تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے لیے تو اتباع حرمین ہی کافی ہے. یعنی ان کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی حرمین شریفین میں تو خود میلاد النبی ہو رہا ہے، جی اور جب جواز کی صورت یعنی جائز ہونے کی صورت جب موجود ہے میلاد النبی کی، تو پھر تم کیوں اس پر تشدد کر رہے ہو؟ یعنی دیوبندیوں کے وقت میں ان سے پہلے کے جتنے بزرگ تھے نا، وہ سب میلاد النبی کے قائل تھے. جی یہ نیا فتنہ ان دیوبندیوں نے جب ان کی پیدائش جب ہوئی ہے، انگریزوں کے جی ہاتھ جب بک کر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو برباد کر دیا، جب انہوں نے حضور کے شان و عظمت میں گستاخی کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد یہ لوگ میلاد النبی کی مخالفت میں اتر گئے. لیکن ان کے جی پیر و مرشد خود میلاد النبی منا رہی ہیں، اور ان کو میلاد نہ منانے کی وجہ سے لتاڑ بھی لگا رہی ہیں. تو اگر میلاد النبی منانا بدعت ہوتا تو بدعت تو نئے کام کو کہتے ہیں، صحیح لیکن بات نیا ہے. کام تو ہے نہیں. یہ تو تمہارے سے پہلے سے بہت بڑے بڑے محدثین مناتے چلے آ رہے ہیں. منع کرنے والے تم بعد میں پیدا ہوئے، تو منع کرنے جی والے تو تم بدعتی ہو. اور دوسری جی بات کہ بالکل. اگر میلاد النبی منانے والا بدعتی گمراہ اور جہنمی ہے، تو پھر تم اپنے پیر و مرشد کو گمراہ بدعتی اور جہنمی کیوں نہیں کہتے ہو؟ جی بالکل. ان کو بھی کہنا چاہیے. ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ محدث تھے، وہ بہت بڑے امام تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. یار رحمت للعالمین بدعتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. ہاں، اگر ہم بدعتی اس عمل کو کر کے ہے تو وہی عمل کو ہوں. کر کے تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ رحمت للعالمین کیسے ہو گئے، اور ہم اس عمل کو کر کے بدعتی کیسے ہو گئے؟ ابھی اسے کہنے کا مطلب ہے نا، ہوں تو رکیے ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے. ایک منٹ رکیے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس دن وفات بھی ہوئی تھی، ہوں تو اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ ہوں صحابہ نے آپ لوگ کو منانے کا حکم دیا ہے. جلوس نکالنا، عجیب عجیب طرح سے سیلیبریٹ کرنا حد ہوتی ہے جاہلیت کی. ہوں اور اس کے بعد پھر اس کا پہلے یہ. دے دیجئے، پھر ہم بھول جائیں گے جواب. جی اس کا پہلے جواب لے لیجئے پھر آگے پڑھیے، کیونکہ ہم پھر بھول جائیں گے نا، اچھا. ذہن میں نہیں رہے گا. جی جی پہلا بولے. یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کی ولادت جس دن ہوئی اسی دن وفات ہوئی. جی. اس پر خود ان کے اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھ ہوں. رہے ہیں نشر شریف میں کہ حضور 12 ربیع النور شریف کو یعنی 12 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کسی طرح صحیح نہیں ہے. جی تو ان کے پیر و مرشد تو خود کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہوئی نہیں ہے. اور جی ان کے خود دوسرے اور ایک مفتی صاحب ہے، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ خود لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور کی تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. تو جی یہ کیسے جاہل ہے کہ اپنے گھر کے ہی بزرگوں کی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں اور پھر بس جہالت لے کر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس دن وفات ہوئی. اور دوسری بات کہ اگر اس دن وفات ہوتی بھی تب بھی غم منانا جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ شریعت میں حرام ہے. جی ان کے بالکل. فتاوی رشیدیہ میں ان کے فتاوی رشیدیہ میں خود ان کے مولوی سے پوچھا گیا کہ کیا ہم غم حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منا سکتے ہیں؟ تو ان کے خود رشید احمد گنگوئی صاحب فتویٰ دیتے ہوئے فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ نہیں، شریعت میں 3 دن سے زیادہ غم منانا منع ہے. ٹھیک ہے. اور جی دوسری چیز، جب شریعت میں 3 دن سے زیادہ غم منانا منع و حرام ہے تو پھر یہ کیوں 3 دن سے زیادہ یعنی 1400 سال کے بعد بھی غم 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 منا کر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ جس دن پیدائش ہو اور اسی دن اگر وفات ہو تو پیدائش منائی جاتی ہے، وفات نہیں منائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوئے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا. جی تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات دونوں جمعہ کے روز ہوئی. تو اگر جی اگر انبیاء علیہ السلام کی پیدائش و وصال ایک دن ہو، اگر اس دن منانے والا دشمن گستاخ اور بے ادب جہنمی ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اس دن کو جمعہ کو عید منا کر یہ وہابی دیوبندی گستاخ بے ادب جہنمی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل. اور اگر پیدائش آدم و وفات آدم عید کا جی دن ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کا اگر ولادت اور وصال دونوں ہو تو اس دن عید منائی جا سکتی ہے. اگر جی ایک دن بھی ہوتا حضور کی پیدائش و وصال تو بھی ہم اس حدیث اور شریعت کے اس اصول کے مطابق عید مناتے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یہ وفات تو منانا نہیں چاہیے. ان کے لیے وفات ہوتا ہے جن کے لیے نبی نہیں مر گیا ہے. ہوں ہمارے لیے تو زندہ ہے نا. ہوں اچھا، جی اب یہ دیوبندی ریلز بنا رہے جی تھے محرم میں کہ جی غم حسین ماتم حسین، یعنی شیعوں کے رد میں، کہ ماتم حسین اور غم حسین وہ کرے جس کا حسین مر گیا، ہمارا حسین تو زندہ ہے. جی تو یہ دیوبندی شیعوں کے رد میں منا رہے تھے، لیکن 12 ربیع الاول آتے آتے یہ خود بھول گئے. جی وہ اب تو ہے یہ بالکل. غم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم منا رہے ہیں. تب ان بدبختوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ماتم اور غم وہ کرے جن کے رسول معاذ اللہ مردہ ہے. ہمارے رسول کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ، اور آج بھی قیامت ہے. تک زندہ رہیں گے جی الحمدللہ. بالکل بالکل. ہم لوگ کا عقیدہ ہے اور یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. ہوں یہ ان کے پاس میلاد النبی کے ناجائز ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جائز ہونے کی دلیل الحمدللہ بے شمار ہے. خود ان جی کے گھر کے بڑے بڑے بزرگ اور جن محدثین کو محدث وہ بھی مانتے ہیں، جن کی کتابوں کو پڑھ کر وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اور جن کو اپنا اکابرین وہ خود اہل حدیث و دیوبندی دونوں مانتے ہیں. اچھا حضرت ایک اور سوال تھا میرا. ایک منٹ پہلے کہ جواب لے لیجیے، پھر جی اس کے بعد نیا سوال کیجیے. آپ پہلے جی میرے سے جی ہم جی جو بتا رہے ہیں اس کو سنیے، اس جواب جی کو جی اپنے جی اندر اسٹور کیجیے، اور پھر اس سامنے جی والے کو جی دیجیے. بالکل. جی 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 بالکل. یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی پاک و ہند کی ایجاد ہے. جی اعلیٰ حضرت اس کو ایجاد کیے ثم معاذ اللہ، لیکن ابھی ہم بتائیں کہ ان کے پیر و مرشد بھی منایا کرتے تھے. حاجم جی داد اللہ معاذر مکی، پھر شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو امام الہند ہے، جی ہند کے امام ہیں حدیث میں، جی وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی میلاد النبی منایا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میلاد النبی منایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جی 510 ہجری کے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جی آج سے یہ وہابی اہل حدیث دونوں کی پیدائش 200 سال کی ہے. ٹھیک ہے. جی یہ منع کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے نہیں، ان کی بات ہمارے جوتیوں کے نیچے. جی میلاد النبی منانے پر ہم محدثین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جی محدث بالکل. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو 510 ہجری کے محدث ہے، 510 ہجری آپ کی پیدائش ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے. جی آپ نے 2 کتاب لکھی میلاد النبی پر، ایک المولود العروس اور المیلاد النبی. جی آپ اپنی کتاب المولود العروس میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشیاں مناتے آ رہے ہیں. جی کون فرما رہا؟ محدث ابن جوزی. محدث کب جی فرما رہے؟ آج سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے. 510 ہجری میں. جی اور وہ کیا فرما رہے کہ ہمیشہ سے مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں مناتے چلے آ رہی ہیں. جی اور آج اس سے نہیں، ہاں 1000 سال پہلے سے. ہاں جی 1000 سال پہلے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے، مطلب اس سے بھی پہلے سے. ہمیشہ اس سے بھی پہلے. جی بالکل. وہ مناتے چلے آ رہی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی مناتا ہے، مسرت و خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العالمین یہ خوشی اس شخص کے لیے جہنم کے بیچ میں ڈھال بنا دیتا ہے، جی بالکل. جہنم کی آگ میں ڈھال بنا دیتا ہے. ڈال بن. جی اور جو شخص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے 10 گنا زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے. جی بالکل. اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کو، میلاد النبی کی ہر رات کو عید کی طرح مناتا ہے، بولے کہ مجھے میری زندگی کی قسم، اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی نعمتوں بھرے جنت میں داخل فرمائے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو عید کی طرح مناتا ہے، اور اس کے یعنی مسلمانوں کے اس رات کو عید کی طرح منانے کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر سخت مصیبت، یعنی سخت کیا بولتے اس کے اوپر سختی گزرتی ہے جس کے دل میں بیماری ہے. جی ہاں تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسلمان اگر عید کی طرح خوشی مناتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل میں بیماری ہے، اس کو برا لگتا ہے. جی تو اب اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ 510 ہجری کے محدث فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے عید میلاد النبی مناتے چلے آ رہی ہیں. چلے آ رہے ہاں بالکل. جی اس کو اللہ رب العالمین نعمتوں بھرے جنت میں داخل بھی فرمائے گا. جی فضیلت بھی بتا دیے اور اس یہاں کی پہ. فضیلت بھی بتا رہے، اس کو ثواب بھی جی ملے گا. بالکل. اور پھر اس کے بعد ان کی روایتوں کو نقل کرنے والے شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، وہ بھی جی نقل فرما رہے ہیں کہ محدث ابن جوزی یہ فرما رہے ہیں. پھر سبل الہدی میں محدث ابن جوزی یہ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی منانے سے مومنوں کے ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، اور شیطان اس سے ذلیل و خوار ہوتا ہے. جی تو 510 ہجری کے محدث فرما رہے ہیں کہ بھیا میلاد النبی منانے سے مومنوں کے ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے،
اور شیطان اس سے ذلیل ہوتا ہے. شیطان ذلیل ہوتا ہے. جی بالکل. تو آج بتائیے میلاد النبی منانے پر کون خوش ہو رہا ہے؟ یہ سنی اہل سنت مسلمان، والجماعت. اہل سنت و جماعت. ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان میں نور پیدا ہو رہا ہے. جی. اور آج ذلیل کون ہوتا ہے؟ شیطان، یعنی کہ دیوبندی وہابی اہل حدیث. یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. جی بالکل. تو آج شیطان کی اولاد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل. ان کے خود مولوی اہل اچھا، حدیثوں کے. ایسا اگر مان لیجیے کہ جس طرح سے آپ نے جواب دیا مجھے، اسی ہوں طرح سے میں اگر اسے جواب دوں ہوں تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ریکارڈنگ، آپ ریکارڈنگ بھیجیے، یہ ریکارڈنگ ہم یوٹیوب پر ڈال دیں گے. جی. ہاں، ہم لوگ جو بھی دلائل دیتے ہیں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر دیتے ہیں. جی بالکل، وہ تو ہے. جو حق ہے سو حق لیکن ہے. ان کا یہ رہتا ہے نا کہ گمراہ کرنا یہ لوگ کو، ہوں بس یہی چیز ہے. مطلب عجیب عجیب طرح طرح کا سوال تو وہاں ہم پہ غلطی ہماری کریٹ ہے نا کہ کرتے ہیں. ہم جواب جی. سیکھتے نہیں ہیں. جی بالکل، وہ بات تو ہے. ان کے مولوی خود لکھ رہے ہیں، ان کے شیخ الاسلام نذیر جی. حسین دہلوی صاحب، کہ جی. حضور پاک صلی اچھا، اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سن ایک کر اور جو خوش سوال. نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جی جی، ایک تو اور خود سوال تھا حضرت. ہوں اگر جیسے آپ نے کہا کہ مطلب ان کے پیر و مرشد، ہوں تو ان کا کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کافی ہم سنے ہیں کہ مطلب یہ لوگ تو کسی پیر مرشد کو مانتے نہیں ہیں، ہوں تو پھر ان کے پیر و مرشد کہاں سے گئے؟ یہ تو ابھی کی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں نا یہ لوگ، کہ پیر و مرشد کو اچھا. نہیں مانتے ہیں. ابھی کی، جی. کیونکہ عوام جو ہے نا دیوبندیوں میں جی. عوام لا علم ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں. اچھا. اب جو انسان پڑھے لکھے نہیں رہتے ہیں نا ان کو آرام سے جی. گمراہ کر دیا جاتا ہے. جی. جی. اگر پیر و مرشد نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کے تینوں اکابر کیسے مرید تھے؟ جی بالکل. اور انہوں نے تو خود اپنی کتابوں میں لکھا، اور یہ سب مانتے ہیں. ان کے بڑے بڑے مفتی اور مولوی سے ملیے گا آپ، ہوں. جو اہل علم ہے وہ خود مانتے ہیں کہ ہاں بھیا وہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. جی. ہاں، وہ انکار اور تھوڑی ابھی کرتے. مطلب انکار یہ تو ان اپنے کے کیا نام سے ہے عوام کریں گے جن کو معلوم نہیں ہے. اور ابھی مطلب یہ اپنے سے چینجز لا لی اپنے اندر. ہاں، یہ لوگ نئے نئے فتنے کو اچھا. پیدا کرنا شروع کر دیے. اوہو. ہوں جو چلیے کام ماشاء اللہ. شروع سے محدثین جس کو جائز قرار دے رہے ہیں، محدثین جی. جس پر خود عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کو باعث فخر اور باعث اجر و ثواب لکھ رہے ہیں، جی. اس پر گمراہیت اور بدعتی کا فتویٰ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ہزار سال کے جتنے اکابرین محدث سلف صالحین ائمہ اکرام ہیں ان سب کو بدعتی اور گمراہ قرار دے رہے ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو بھی یہ دھوکہ دے رہے. ہاں، ایک طرف یہ اپنے پیر و مرشد کو رحمت اللہ عالمین لکھ رہی ہے، اور ہاں. دوسری جی. طرف یہ اپنے ہی پیر و اپنے مرشد کو بدعتی دھوکہ گمراہ دے اور رہے. جہنمی کہہ رہے ہیں. جی بالکل. یہ جو اپنے پیر و مرشد کا نہیں ہوا وہ پھر دوسری کا کیا ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ تو ان کی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے مولوی جب اپنے پیر و مرشد کے باغی غدار ہیں تو پھر اپنی عوام کے کیسے وفادار ہوں گے؟ بالکل. اور جب دیوبندی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے تو پھر یہ اپنے کیا نام ہے اپنی عوام کا کیسے ہوں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور رہی بات کہ صحابہ اکرام جلوس نہیں نکالے، صحابہ اکرام میلاد النبی نہیں منائے، یہ بھی جھوٹ ہے. جی. نعمت القبرہ کتاب ہے امام جی. جلال الدین سیوطی کی، جی. انہوں نے میلاد النبی پر نعمت القبرہ لکھی. نعمت القبرہ میں آپ حضرت ابوبکر صدیق کا میلاد منانے کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو میلاد النبی پر 1 درہم خرچ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جی. اسی طرح وہ فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا علی کا بھی قول نقل فرماتے ہیں. اور پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا نام ہے قول نقل فرماتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو بھی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیتا. اور رہی جی. بات جلوس نکالنا، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی جی. اس وقت مکہ میں حضور کے گھرانے کو چھوڑ کر تو سب کافر تھے. جی وہ بات تو ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت حضور کے گھرانے کو چھوڑ کر سب کافر تھے، تو کافر خوشیاں نہیں منائے. نہیں منائے. جی تو بالکل. جب کافر خوشیاں نہیں منائے تو اس کو دیکھ کر یہ بھی خوشیاں نہیں منا رہے، تو کافروں کی پیروی کریں گے. جی بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری بات، جب حضور کی پیدائش ہوئی اس وقت ہے اللہ رب العالمین ستاروں سے آسمان کو سجا دیا، جی. اور حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ آمینہ. تعالیٰ عنہ جی. فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب میرے گھر کے ہو گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے، جی. اور ایک ایسی نور، ایک ایسی روشنی چمکی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. جی. ٹھیک ہے.
اور پھر جی اللہ رب العالمین جو ہے پھر اس کے بعد جتنی بیویاں تھیں وہ سب آ کر ان کو بدائی اور مبارکباد دے رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد جبریل امی کو دیکھتی ہیں. ان کو البدایہ و نہایہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، المحب دنیا میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آمنہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جبریل امی کو دیکھا، جبریل امی 3 جھنڈا لے کر آئے. ایک کعبے پہ ہاں، ایک کعبے اور پہ ایک نصب کیے، مشرق، ایک مشرق جی ایک مغرب پہ، اور مغرب پہ، دوسری اور روایت میں ایک ہے، آمینہ کے گھر پہ. ہاں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک کعبے پہ، ایک بیت المقدس پہ، اور ایک میرے گھر پہ. جی گھر پہ، جی بالکل. تو جھنڈے لگانے کی ان کی سنت ہے ولادت مصطفیٰ پر، جبریل امین کی. جبرائیل، جی بالکل. اب حضور کی آمد پر خوشیاں منانا، جلوس نکالنا، نعرہ لگانا، پرچم بلند کرنا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. جی بالکل. صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے. اور یہ بھی ہے کہ مطلب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ میلاد منایا کرتے تھے ان کے ہوں گھر جا کر، اور ہم یہ ایک لوگ حدیث نہیں مانتے یہ سب چیز. ابھی ایک حدیث شریف صحیح مسلم کی سن لیجیے. صحیح جی مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضور جب مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت تو کافر تھے لوگ، جی بالکل. خوشیاں کوئی نہیں منائے، لیکن جب حضور کی آمد مکہ شریف سے جی مدینہ شریف ہوئی، جی جب حضور تو صاحب وہاں، جب مدینہ شریف گئے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، اور جی خود ان کے دونوں کے دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کے بڑے ابا حضور ابن عبد جی الوہاب نزدی، جی جو شیخ نزد ہیں ان کے، جی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نزد سے فتنے اور جلجلے اٹھیں گے، وہی فتنے باز ان کے مولوی جو ہے انہوں نے مختصر سیرت الرسول لکھی کتاب، اور اس میں خود لکھتے ہیں جب حضور مدینہ شریف سے مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے تو وہ مہینہ 12 ربیع الاول کا وہ مہینہ ربیع الاول تھا اور تاریخ 12 تھی، جی یعنی حضور 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف گئے. جی صحابہ کا معمول یہ تھا کہ تمام صحابہ، عورت مرد جتنے بھی تھے، وہ جی اپنے چھت پہ چڑھ گئے، کچھ گلی میں، کچھ روڈ میں، اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف لا رہے تھے اس جگہ، یعنی ہر گلی مدینہ شریف کی جی عاشقوں سے بھر گئی تھی. جی اور بالکل. حضور کے ایک صحابہ اپنے امام شریف کو علم کے اوپر لگا کر پرچم بنا لیے، اور حضور کے آگے اس پرچم کو لہراتے ہوئے چل رہے تھے، اور حضور جی جب مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تمام صحابہ کی زبان سے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کا نعرہ بلند تھا. جی تو یہ جلوس جمع ہوئی، یہ نعرہ لگا، یہ پرچم لگی، یہ خوشیاں منائی، یہ کس وجہ سے؟ آمد مصطفیٰ صلی آمد اللہ علیہ مصطفیٰ. وسلم کی خوشی میں. جی تو جب بالکل. حضور کی آمد ہو اس وقت خوشی منانا، جلوس نکالنا، نعرہ لگانا، یہ تو صحابہ سے ثابت ہے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ عید اس دن کو نہیں کہہ سکتے، عید کہنا جی ناجائز ہے. تو جی دیوبندیوں کے جو کیا بولتے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، انہوں نے جی اپنی کتاب شعبت باولیہ میں لکھا ہے کہ دیوبند میں گنگوہی کے دور میں، رشید احمد گنگوہی کے دور میں دیوبند جی میں روز عید ہوا کرتی تھی. جی یہاں ایک دن عید حضور کی آمد پہ عید نہیں منا سکتے، وہاں کیا کہہ رہے روز عید ہوا کرتی تھی. کیوں؟ روز. تو انہوں نے لکھا کہ کبھی دیوبند میں شیخ الہند کی آمد ہوا کرتی تھی، کبھی شیخ السہارنپوری کی آمد ہوا کرتی تھی، اور کبھی شیخ جی ایک فلاں کی تھی اس کی آمد ہوا کرتی تھی. تو ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے دیوبند میں روز عید ہوا کرتی تھی. تو ان کے مولوی کے آمد پر روز عید ہو سکتی ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عید کہنا بدعت ہے. جی یہ تو حال ان کا ہے. جی میلاد النبی منانا فخر کی بات ہے الحمدللہ، بالکل. اور باعث بالکل. اجر کی بات ہے، یہ جی نصیب کی بات ہے. محدثین نے فرمایا بلا شبہ یہ جائز ہے، اور اس کو جی منانے والے کو اللہ رب العالمین اپنے جی نعمتوں بھرے جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ رب العالمین. جی تو بالکل. کسی بھی دیوبندی وہابیوں کی غلاظت اور بکواس جو ہے ہم سنیوں کے جوتوں کی نیچے ہیں. نیچے ہیں، بالکل صحیح. ہم میلاد النبی پر اگر ہم پڑھنے کی اگر ہم خواہش مند ہوں گے تو ہمارے پاس 2 کتاب ہے، ایک جی آج کے فتنہ پرور دیوبندی وہابیوں کی، اور دوسرا محدثین کی. جی تو اگر ہم کو دین سیکھنا ہوگا یا عشق رسول سیکھنا ہوگا نا تو پھر ہم محدثین کی کتابوں کو پڑھیں گے، نہ کہ ان نزدی وہابی خبیث دیوبندیوں کی کتاب کو پڑھیں گے. تو اور محدثین نے کیا کہا کہ بھائی میلاد النبی ہم خود منایا کرتے تھے، باعث فخر اور عزت کی بات ہے. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی خود فیوز الحرمین میں فرما رہے ہیں کہ جب میں مکہ شریف گیا تو جی وہاں پر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جس گھر میں ہوئی، اہل عرب میلاد النبی کے موقع پر اس گھر کی زیارت کرتے اور وہاں جا کر محفل میلاد کرتے. تو جب میں جی گیا تو دیکھا کہ وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے. جب محفل میلاد ہو رہی ہے تو اچانک سے پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے انوار کی برسات شروع ہو گئی. جی
کیا فرما رہے؟ انوار کی، نوروں کی انوار کی، برسات شروع نوروں ہو گئی. کی. بولے جی کہ جب میں اس کو دیکھا تو معلوم چلا کہ وہ فرشتوں کی آمد ہے. جی. تو محفل میلاد میں تو فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے. اچھا، لیکن ان کو اگر جواب دیتے ہیں نا تب بھی یہ مطلب مانتے نہیں ہے اس چیز کو. اچھا ایک بات بتائیے، جی. یہ جواب دیتے ہیں ہم وہ نہیں مانتے تو منانا ہمارا کام ہے؟ نہیں. ہمارا کام بتا دینا ہے. جی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کو بتائے اللہ ایک ہے، میں اللہ جی کا رسول ہوں، وہ مانا؟ جی. نہیں مانا. نہیں، نہیں مانا بالکل. ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیجئے تو میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جی حضور نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے. تو بولا یہ تو اور ٹف ہے، بتا دیجئے میں مان جاؤں گا، پھر تو آپ اللہ کے رسول ہیں. تو جب جی. اس کی مٹھی پہ اشارہ ہوا تو کنکڑ جو تھا اندر سے وہ خود حضور کی رسول رسالت کی گواہی دے رہا تھا. گواہی ابو دے رہا جہل تھا. جی مانا، بالکل. کنکڑ پھینک کر بھاگ گیا. جی. ابو جہل آیا، بولا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے. حضور نے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، وہ مردود مانا؟ نہیں. تو جب وہ نہیں مانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور حضور کی شان و عظمت کو سامنے دکھا کر، تو پھر یہ جی. آج 1450 سال کے بعد اگر ہم غلاموں کی بات کو نہیں مانتے تو کون سی افسوس کی بات ہے؟ جی بالکل. ہم کو تو منانا ہمارا نہیں ہے، ہم کام. کو تو بتا دینا ہے جی بالکل. کہ ہم ہم جو کہہ کو. رہے ہیں الحمدللہ حق پر ہیں. جی بالکل. اور ہم لوگ یہ نہیں کہ اپنے حساب سے ہم لوگ بنا کر کے یا وہ چیز کو بول رہے ہیں. ہاں یہ تو جس چیز سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے. الحمدللہ. جی بالکل. مسند احمد بن حنبل کی حدیث شریف ہے، حضور جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کو پوچھے اے صحابہ، اے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ وہ فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بولے کیوں؟ تو آپ بتاتے فلاں فلاں معاملات پر، اور پھر یہ بتاتے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو جو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے، جی ہم اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو پھر حضور جی. فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم صرف اسی کے لیے بیٹھے ہو؟ بولے ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم صرف اسی کے لیے بیٹھے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب جی العالمین فرشتوں کی جماعت پر تم پر فخر کر رہا ہے. جی. یعنی حضور کی میلاد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، جی محفلوں کا منعقد کرنا، اس پر اللہ رب العالمین بہت فخر محسوس کرتا ہے اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے یہ چیز. جی تو یہ تو بالکل. صحابہ کی سنت ہے. جی تو اب ان کے بعد بھی اگر کوئی شیطان مردودوں کی پیروی کرنے پر مجبور رہیں، اس کے بعد بھی لوگ محدثین کو چھوڑ کر اپنے فتنہ پرور جاہل مولویوں کی پیروی اور اندھی تقریر میں میلاد النبی کو غلط قرار دیتے رہیں، تو پھر اس کا جی. تو کوئی علاج نہیں ہے. جی بالکل. تو اس لیے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنے آپ کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے. ایک دم جو نہیں. حق بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر جی بالکل پہنچائیے، وہ تو. جی اور ایک دم بڑھ چڑھ کر حضور کی شان و عظمت میں خوشیاں منائیے، کیونکہ جی محدث ابن بالکل. جوزی فرماتے ہیں کہ میلاد النبی پر خوشیاں منانے سے اہل ایمان کے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور شیطان اس سے جی ذلیل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ذلیل شیطان ہوتا مردود کو خوب ذلیل کریں گے اور اپنے ہے. دل جی میں بالکل. ایمان میں خوب نور پیدا کریں گے. جی ہمارا عقیدہ جو ہے شروع سے وہی چلتے آ اور رہا ہے. میرے امام نے تو فرما دیا جی اعلی حضرت نے کہ اعلیٰ حشر حضرت. تک جی ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مولا کی دھوم مثل فارس نزد کے کیلے نزدیکی گراتے جائیں کیلے گے گراتے انشاءاللہ جائیں رحمان. گے. بالکل. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی بالکل. اور کوئی کنفیوژن، نہیں اور تو کوئی کوئی سوال؟ کنفیوژن نہیں. نہیں کوئی سوال نہیں. تو یہ نا. اگر سوال آئے گا تو پھر ہاں ہاں انشاءاللہ ایک دم آپ انشاءاللہ سے تعالی. رابطہ کریں گے. جی جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.